Hello, it's me, long time no see, और this is episode 179 of the जिनका सीरीज। और इस सीरीज को अब 179 एपिसोड हो चुके हैं, 200 होने का इंतज़ार है। देखते हैं 200 पे क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी कुछ एपिसोड्स बाकी हैं। एंड उस पे पहुंचने से पहले लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस। इट्स बीन अ लॉन्ग नाइट और इट्स गोना गेट इवन लॉन्गर। आज की इवनिंग स्पेशल लेके हम आए हैं और पहली स्टोरी आ रही है इंडिया से, जो कि लिखने वाले का नाम है मयान के समथिंग। सॉरी अगर नाम बुचर कर दिया है। इनका ये कहना है कि ये स्टोरी इनकी भाभी की है और बेसिकली इनके जो शौहर हैं वो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो ये एक जगह इन्होंने रेंट पे ली हुई है जो कि बेसिकली एक कमरा है। और वहाँ पे बड़ा रिवाज है कि कहीं कमरा लिया हुआ है कहीं सिटी के अंदर, और वैसे गांव से ताल्लुक़ है तो वो रेंट पे वहाँ रह रहे हैं, नौकरी के लिए, वॉटेवर के लिए, अपने किसी काम के लिए। तो ये बता रही हैं कि ये इनके 3 बच्चे हैं, एक तो इनके दादा दादी के साथ थे और 2 के साथ ये घर पे अकेली थी, यानी कमरे में अकेली थी। कमरा ऐसा था कि रूम के बाहर बहुत बड़ा सा टेरेस था और उसमें ये थी, और ठंड का टाइम था तो कोई पंखा वंखा कुछ चल नहीं रहा था। मूवी रात को ये कोई देख रही थी और 12:30 बजे बिजली चली गई। तो जो लोग बिजली के लिए मतलब कहते रहते ना कि जो हालात हैं हालात वहाँ भी वही है, बिजली वहाँ भी जाती। तो बिजली चली गई और उस रूम में बिल्कुल सन्नाटा हो गया, ज़ाहिर सी बात है लाइट्स ऑफ हो गई और जिस पे मूवी वगैरह देखनी थी वो सब बंद हो गया सिलसिला। अब ये कह रहे हैं किसी की बुड़बुड़ाने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई कुसर पुसर कर रहा है, कोई बात कर रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी। इन बच्चों को देखा, बच्चे जो हैं वो सो रहे थे इनकी गोद में, और ये एक कमरे में जो कि इतना बड़ा कमरा नहीं होगा उसमें बैठी हुई हैं और हर तरफ तब देखे जा रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये विस्परिंग कहाँ से आ रही है। अब लेटे लेटे ये कहती हैं कि वो आवाज़ बढ़ना शुरू हो गई। इन्हीं ने अपने सारे हनुमान चालीसा वगैरह और ये सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो आवाज़ बंद नहीं हो रही। अब ये कह रहे हैं कि आवाज़ बंद नहीं हो रही और तेज़ होती जा रही है, और इनका खौफ, इनका डर भी बढ़ता जा रहा है। अब ये कहते हैं कि दिल में इनके आया कि मैं पूछूं कि आखिर कौन है, लेकिन जाहिर सी बात है डर इस बात का था कि जो जवाब आएगा वो बर्दाश्त कर पाएंगी कि नहीं। अब ये कहती हैं कि बस इसी कश्मकश में थी कि बिजली वापस आ गई, और एकदम से जब रोशनी हुई तो वो आवाज़ें, वो कुसर पुसर, वो बुड़बुड़ाना बंद हो गया। इस 6 महीने तक इस कमरे में ये रहे। उसके बाद जब ये जाने लगे तो इनके किसी रूममेट के मतलब आगे पीछे जो पड़ोसी हैं उन्होंने कहा कि मतलब आपने बड़ा वक्त गुजार लिया, जिस पे इनको पता चला कि इस कमरे के अंदर किसी लड़की ने खुद से या किसी की वजह से अपने आप को मार लिया था, वो भी ऐसे कि अपने आप को जला लिया था। तो उसकी राख जो थी उस मुर्दे की, वो भी उसी कमरे में ही दफना दी गई थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसलिए कहते हैं कि थोड़ी सी रीकी कर लेनी चाहिए जाने से पहले, जहाँ भी आप शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी से बचत हो जाएगी। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है हमारे दोस्त सुफियान साहब लिख रहे हैं पिंडी से, और ये बताते हैं कि एक ज़माना था कि सब लोग साथ रहते थे, और ये एक ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे मतलब अच्छी बड़ी जगह थी, और उसके पीछे, घर के पीछे भी इनकी मतलब लॉन था, और उस लॉन के एसोसिएटेड भी 15 मरला की जगह थी जहाँ पे बांस लगे हुए थे, और वहाँ पे भी कोई कमरे वमरे बने हुए थे जहाँ जानवर, जिस बंदे की वो जगह थी उसने जानवर पाले हुए थे। ये लोग अक्सर जो थे रात को क्रिकेट खेलते थे पीछे अपनी लॉन में, बड़ी जगह थी, सब कुछ खुला एरिया था। और इनके चचा जो थे वो इनके साथ मतलब ये पूरा चीज़ सुपरवाइज करते थे, और ये पूरे कज़न्स होते थे, 5 6 7 8, मतलब अच्छी अमाउंट में
لڑکے ہوتے تھے اور یہ کھیلا کرتے تھے ساتھ. اب ایک دن مغرب کے بعد کا ٹائم تھا اور یہ مطلب کرکٹ چلتا تھا صبح 3 بجے تک، وہ اس طریقے سے چلتا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے، بھائی صاحب نے شاٹ مار دی اور وہ اس لان میں جہاں بانس وغیرہ تھا وہاں پہ وہ چیز بال چلی گئی. اب لڑکے جو تھے وہ وہاں دیوار ٹاپ کے اٹھانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی چچا نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ دوسری بال لے کے آ جاؤ، اور کسی کو بازار بھیج دیا پیسے دے کے کہ جا کے ایک بال پکڑو اور لے کے آ جاؤ. اب یہ لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے. اوبیسلی وہ لڑکا گیا ہے تھوڑا فاصلے پہ دکان سے کچھ لینے، تو کچھ ٹائم تھا. اب وہ لڑکا آنے جب لگا تو ان کے سروں کے اوپر مطلب ایسے بال کسی نے جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے ایسے گرائی جیسے کہ کوئی اوپر سے مطلب ایسے سیدھی بال چھوڑ دے، ویسے ان کے پاس آ کے وہی بال گری جو کہ آگے اس تھوڑا سناٹے والے لان میں یا سناٹے والی زمین پہ بال گئی تھی. تو یہ مطلب سارے حیران ہو گئے کہ مطلب یہ بال کس نے ڈالی، کہاں سے آئی، اور اگر اوپر سے وہاں سے کوئی پھینکتا تو مطلب ایک الگ طریقے سے، لیکن درخت پہ سے ایسا لگ رہا ہے کسی نے ٹپکائی ہے نیچے. اب یہ دیکھا تو ان کی چچا نے ان کو سب بچوں کو بولا بھائی اڑ جاؤ، آج کرکٹ اتنا ہی تھا، ہم سب واپس جا رہے ہیں. اور سب کو مطلب گیم خراب ختم کر کے گھر بھیج دیا اور مایوسی سے سارے لوگ گھر چلے گئے. اب اس بات کو کچھ دن گزرے، دو دن یا 3 دن گزرے ہوں گے. چچا اتفاق سے گھر پہ نہیں تھے، رات کے 12 بج رہے تھے اور یہ پھر کرکٹ کھیلنے پہنچ گئے گھر کے پیچھے. یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم ایز یوزول شاٹیں ہر کوئی اپنی آزما رہا تھا اور پھر ایک بال مار کے اسی برابر والی جگہ میں، برابر والے کا جو وہ لان تھا یا وہ جگہ تھی اس کے اندر بال پھینک دی انہیں بانسوں اور درختوں کے درمیان، کیونکہ یہ بڑی ہریالی والی جگہ تھی، گھاس بانس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا اگا ہوا تھا، تو کلیئرلی نظر نہیں آتا تھا. اب پہلے تو یہ بات ہوئی کہ بال لے کے آئی جائے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کوئی 10-12 لڑکے تھے اس دفعہ، تو 3 لڑکے کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہم جا کے لے آتے ہیں، کیا مسئلہ ہے. تو یہ لکھنے والے آگے ٹارچ پکڑ کے دیوار پہ چڑھے، دوسرے آئے باقی. تو یہ جب نیچے اترے تو ان کی نظر سامنے ایک درخت پہ پڑی جو بالکل ان کے سامنے تھا. تو اس پہ ان کو کچھ عجیب سا لگا اور اس کو گھورتے گھورتے انہیں نے ٹارچ اوپر کی طرف ماری. اب جیسے یہ ٹارچ اوپر لے کے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحبہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں سفید کپڑوں میں اور ان کی پیٹھ ان کی طرف تھی. اور جیسے ہی ٹارچ ان صاحبہ تک پہنچی تو اس نے گردن گھما کے ان کو غصے سے دیکھا، اور جتنی دیر میں اس نے گردن گھمائی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر میں دیوار پہ چڑھ گیا، اور وہ لڑکے ابھی تک چڑھ کے اترے نہیں تھے، میں واپس چڑھ گیا. ان کو لے کے واپس میں اترا ہوں اور بھگاتا ہوا واپس گھر کے اندر گیا ہوں، اور گھر جاتے ہی طبیعت عجیب ہو گئی اور بالکل نڈھال ہو گئے اور یہ کسی طریقے سے سو گئے. صبح اٹھے تو سب لوگ موجود تھے اور پھر انہیں بتایا کہ بھائی رات میں بخار چڑھ گیا وغیرہ وغیرہ. پھر ان کے چچا آئے، چچا سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا رات میں کہ وہاں درخت میں کوئی تھا، تو جس پہ چچا نے ان سب کی پھینٹی لگائی کہ اب آئندہ یہاں کوئی کرکٹ نہیں کھیلے گا. اب اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ کچھ برس گزر گئے، ان لوگوں نے گھر ہی چینج کر لیا. اب گھر چینج کرنے کے بعد یہ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے جہاں پہ ان کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہاں پہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ گاڑی اندر گیٹ کھلتا تھا کھڑی ہوتی تھی، اور ایک کمرہ تھا اس گراج میں، اور اس کمرے کے علاوہ نیچے کچھ نہیں تھا، لیکن وہ کمرے سے اندر جانے کا راستہ تھا. اب پہلے تو وہ ایسے گودام جیسا بنا ہوا تھا، سامان پڑا ہوتا تھا، تو کوئی اتنا پوچھتا نہیں تھا. لیکن پھر کچھ سلسلے ہوئے، کسی کی شادی ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا، تو وہ جگہ صاف ہو گئی، کمرہ بن گیا گیسٹ کے لیے، اور گاڑی بھی وہاں سے کبھی اندر کھڑی ہوتی تھی کبھی باہر کھڑی ہونے لگی. تو ایونچولی یہ جگہ ان کے ہتھے چڑھ گئی. اب یہ کبھی تہجد پڑھنے کے لیے اڑ جاتے تھے تو وہاں پڑھ لیتے تھے یا کچھ کر لیتے تھے یا موبائل چلا لیتے تھے، تو وہ کمرے پہ ان کا
قبضہ ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں جناب ایک رات یہ اسی طریقے سے وہاں موجود تھے، کمرے کے اندر کچھ کر رہے تھے کہ آواز ایک آنا شروع ہوئی۔ اب گھر میں سب سو رہے ہیں اور گاڑی کھڑی ہوئی ہے اندر اور کوئی اور آنے کا راستہ نہیں ہے، دروازہ بند ہے، سب کچھ سیٹ ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں دروازہ بند ہے اور یہ کوئی تہجد والا ٹائم ہو رہا ہے اور سب لوگ سو رہے ہیں، یہ اپنے روم میں ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو باہر سے کوئی آواز آنا شروع ہوتی ہے۔ اب پہلے تو یہ اس کو اگنور کرتے ہیں کہ کیا آواز آ رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جناب یہ کہتے ہیں کہ باہر جو گاڑی کھڑی ہوئی تھی گراج میں، ایسی آواز آنے لگی جیسے کہ اس کو کوئی لاتیں مار رہا ہے۔ جب یہ آواز آنے لگی تو یہ وہاں سے اٹھ کے بھاگ لیے کہ بس بہت ہو گیا، اور اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ دن کے بعد یہ اسی کمرے میں تھے، اور اس کمرے کی خاصیت یہ تھی کہ ایک دروازہ جو تھا وہ کھلتا تھا کار پورٹس کی طرف جہاں پہ اندر کا رستہ تھا، اور دوسرا رستہ جو تھا اندر گھر کا تھا۔ تو یہ دروازہ بند کر دیا گیا تھا، بوتلیں وغیرہ اس کے سامنے رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ یہ دروازہ خراب سا تھا، کھلتا بند ہونا اس کا مشکل تھا، تو اب یہ وہ والی جگہ کو بند کر کے رکھ دیا تھا الٹیمیٹلی۔ یہ کہتے ہیں رات کا 3 بج رہا تھا، میں موبائل استعمال کر رہا تھا اونچی آواز میں، کہ وہ دروازہ ایسے کھلا جیسے کہ کسی نے لات مار کے کھلا ہو، اور بس ان کی تو ہوائیں نکل گئی اور یہ اپنی اماں کے پاس پہنچ گئے، اور ان پہ وہی خوف طاری ہو گیا جو انہوں نے کچھ برس سے پہلے درخت پہ دیکھا تھا کہ شاید وہ واپس آ گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی اماں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے بولا ایسی بات نہیں، یہاں اس کمرے میں پہلے سے کوئی بابا جی رہتے ہیں جو نیک، وہ تہجد کے ٹائم، فجر کے ٹائم پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پہ اگر تمہاری طرح کوئی شور مچا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور اب یہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے اس گھر میں رہتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آگے بات کرتے ہیں ارتضیٰ صاحب کی۔ ارتضیٰ صاحب کہتے ہیں بیسیکلی گجرات سے لے کے لاہور میں رہتے ہیں، اور کافی برس پہلے انہوں نے وہ آبائی گھر چھوڑ دیا تھا جو کہ اب زیادہ تر ان اٹینڈڈ رہتا ہے، لیکن عید وغیرہ عید پہ یہ وہاں چلے آتے ہیں۔ اب یہ پرانی بات ہے، جب یہ 5-6 سال کے ہیں بقول ان کے، اور یہ کزنس کے ساتھ کھیل کود کر رہے تھے، عید کا ٹائم تھا، ان کے والد آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنی خالہ کو بلا کے لاؤ، وہ اوپر کی منزل پہ کہیں ہیں۔ اب یہ اس گھر میں اوپر گئے تو سیڑھیاں جہاں پہ تھیں، یہاں سے چڑھ کے جا رہے تھے، وہاں پہ ان کی ماسی کوئی کام کر رہی تھی، اور یہ اوپر اکیلے چڑھ کے چلے گئے۔ اوپر والے فلور پہ انہوں نے پورا راؤنڈ لگایا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سب کچھ دیکھا، اور کوئی بھی دکھا نہیں۔ کمروں میں گئے، حتیٰ کہ باتھ روم میں جا کے چیک کر لیا، لیکن اوپر کوئی بھی نہیں تھا، خالہ والا کوئی نہیں تھی۔ جب واپس آنے لگے، سیڑھیوں کی طرف جانے لگے، تو کہتے ہیں تھوڑا سا آگے میں بڑھاؤں تو کہہ رہے مجھ سے مشکل سے 3 میٹر دور کوئی خاتون کھڑی ہوئی تھی، بڑی بھی، ان کے کپڑے سفید تھے اور اس پہ خون کے دھبے تھے، اور وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کا عجیب حلیہ اور حالت دیکھ کے، انہوں نے چھوٹے تھے تو یہ تو بس ان کا کام ہو گیا، یہ رونے لگے، اور ایسے دھاڑے مار کے روئے کہ نیچے جو ماسی کوئی کام کر رہی تھی وہ بھاگتی ہوئی اوپر ان کو لینے آ گئی اور ان کو نیچے لے گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ ایسا ہے کہ میرے ذہن میں ابھی تک ہے، اور آج بھی میں گھر والوں سے تذکرہ کرتا ہوں، لیکن کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا آج تک، لیکن وہ عورت آج بھی ہانٹس می ٹو دس ڈیٹ۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور امید ہے کہ بھائی کسی دن آپ کو سکون مل جائے گا۔ بہرحال آگے بات کرتے ہیں ایک اور ہمارے لکھنے والے دوست کاشف صاحب، دہلی سے لکھتے ہیں اور پرانے دہلی سے لکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ ایک مطلب مغل زمانے کا پرانا گھر ہے، جو کہ تھوڑا حویلی ٹائپ شکل ہے اس کی، اور بیسیکلی وہ گھر جو تھا ہمارے یہاں مشہور تھا، بیری والے گھر کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ وہ بیری کا درخت اتنا بڑا تھا
کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پورا گھر کو کھا جائے گا، مطلب چھپا لے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی جو ان کے دادا تھے وہ ایک وقت اتنے تنگ آ گئے تھے اس درخت سے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار کسی طرح اس کو کٹوا دو تاکہ مطلب کچھ گھر میں مطلب جگہ نکلے، ہر جگہ اس کی شاخیں پہنچی ہوئی ہیں، ہر جگہ سے کورڈ ہے اور مطلب ہر طرف سے مطلب سایہ ہے۔ اب یہ جس کو لے کے آئیں وہ کاٹنے والا آئے، سودا کرے، مطلب بات کرے کہ میں اتنے میں کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور اگلا دن وہ دیکھے ہی نہ۔ جب اس کا پوچھ گچھ کرنے گئے، جی جی وہ منع کر دے یا طبیعت خراب ہے یا کچھ ایسی چیز ہے، کچھ ایسا چیز ہے، اور وہ کام ہو کے ہی نہ دے۔ اب یہ جب تذکرے شروع ہوئے تو اب گھر میں عجیب عجیب لوگ نظر آنا شروع ہو گئے، گھر والوں کو لوگ نظر آ رہے ہیں جی گھومتے پھرتے، اور یہ سب کچھ کمروں میں ادھر ادھر۔ تو ان کے دادا نے فیصلہ کیا نہیں بھائی یہ واقعی کاٹنا پڑے گا، یہ تو کچھ الگ ماحول ہوتا جا رہا ہے۔ کسی بندے کو بھولے بھٹکے کو یہ بڑی مشکل سے لے کے آئے، اس کو کاٹنے پہ آمادہ کیا اور اس کو لگا دیا۔ اب وہ بندہ کاٹ کے جب اس نے درخت کاٹ دیا، سرے سے اکھاڑ دیا، اس کے بعد اس کو پتہ نہیں کیا چڑھی، وہ ایک دم سے بس اٹھ کے وہاں سے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اٹھ کے بھاگ گیا، مطلب پیسے بھی نہیں دیا اس نے، اور وہاں سے نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی وہ کہاں گیا۔ اب ایک آدھ دن کے بعد جب دیکھا کہ وہ آ ہی نہیں رہا تو اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تو بس اس نے کہا کہ بھائی میں مطلب واپس مطلب اس گھر میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہتا۔ تو ان کو پیسے ویسے دے کے فارغ کر دیا کہ چلو جو بھی تھا یہ لو۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کر دیا، لیکن ان کی پھپھو اور ان کی امی کو رات میں خواب میں عجیب چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں، جیسے کہ انسان کٹے ہوئے ہاتھ پیر، جسم کے دیگر آرگنز وغیرہ، اور پیچھے سے آوازیں آئیں خواب کے اندر کہ دیکھو تم نے کیا کیا۔ بہرحال اب یہ گھر بقول ان کی کہ ماڈرن کرا دیا گیا ہے اور وہ شکل نہیں رہی اور ایسا کچھ نہیں ہوتا اب، لیکن جو ایک شان تھی اس گھر کی جو پہلے ہوا کرتی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو تھینکس اگین فار رائٹنگ ان ود دس اسٹوری، اور یہ تو سستے میں چھوٹ گیا، ورنہ تو بڑے ڈفرینٹ قصے میں نے سنے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے پودے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، لٹرلی نیبو کے پتلے پتلے درخت کے کاٹنے کے اوپر زندگیاں عذاب ہو جاتی ہیں، مار پٹائیاں پیچھے لگ جاتے ہیں، قتل کرنے کو آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تو سمجھ لیں بہت ہی شرفا تھے جنہوں نے صرف خواب دکھائے اور اس طرح تنگ کیا۔ بہرحال آگے بات کرتے ہیں، اور آگے ذاکر صاحب کی بات کرتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب 12 سال کے یہ تھے، اور ان کے والد صاحب کی نوکری نئی نئی لگی تھی، وسائل کا بڑا پرابلم تھا، اور یہ لوگ اپنے نانی کے گھر پہ رہتے تھے کیونکہ اپنے گھر کو یہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے بابا کو ایک محلے والے نے بتایا کہ 4-5 گلی دور ایک بہت ہی سستا مکان ہے جو کہ آپ لون لے کے بینک سے لے سکتے ہیں اور گزارا ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی دفعہ اس گھر میں قدم رکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تھر کے ریگستان میں ہم نے پیر رکھا ہے، ایسا وہ خشک تھا اور ایسا وہ کچھ عجیب قسم کی وہاں کی اندر کا ماحول تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جب شفٹ ہوئے سامان وغیرہ اس میں ڈلوا کے، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اس گھر میں چوری ہو گئی اور اماں کے زیور سے لے کے فرنیچر تک سب لوٹ گیا۔ اب یہ بالکل فارغ ہو گئے، اب حالات تنگ ہو گئے اس کی وجہ سے۔ اب یہ قرضے پہ مکان اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اتنا غم تو سامان کا نہیں ہے جتنا ایک اور غم ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہوا کرتے تھے، مدثر نام تھا، بہت ہی ہٹا کٹا زبردست کھیل کود کرنے والا بچہ تھا، جو اپنی نانی کے یہاں جب رہتا تھا تو سب سیٹ تھا۔ ادھر شفٹ ہونے کے بعد وہ سخت بیمار رہنے لگا،
ہر وقت اس کا علاج ہوتا تھا، کچھ دن کے بعد پھر وہی حال ہوتا تھا، کچھ خاص فرق اس کو پڑتا نہیں تھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کر کے قرآن پھونکتے تھے اس پہ تو پھر کچھ دن معاملہ بہتر ہو جاتا تھا، لیکن پھر وہی بیمار پڑ جاتا تھا، بیمار پڑ جاتا تھا۔ ایک رات وہ اچانک سے اٹھا اور خوف زدہ ہو کے رونے لگا، اتنا رونے لگا کہ سب لوگ اٹھ گئے، اس کو دلاسے دینے لگے، اور ایک دم سے بس روتے روتے یہ کہتے ہیں کہ ایک جھٹکا سا اس پہ آیا، اور پھر جب ہم نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا، مطلب وہ دم توڑ گیا تھا۔ پورا گھر جو تھا اس کے بعد کہتے ہیں ٹوٹ گیا تھا، بالکل ہی حالت ختم ہو گئی تھی، اور ایک مایوسی پھیل چکی تھی گھر میں۔ اب ان کے ابا 10 بجے کے قریب دفتر جایا کرتے تھے، تو ان کو انہوں نے اٹھایا کہ بھائی ان کے ایک دوست ہیں جو کہ جن کے مطلب زمینیں ہیں تھوڑی بہت، تو اس پہ چیزیں اگتی ہیں، مطلب ویجیٹیبل وغیرہ اگتے ہیں، سبزی ہوتی ہے، تو تم جاؤ اور لے کے کچھ اس نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ لے کے آ جانا۔ اب یہ کہتے ہیں 11 بجے کا ٹائم ہوگا، دھوپ نکلی ہوئی، میں گیا اور میں جا کے ان کے دوست کی زمین سے سبزی لے کے واپس گھر میں آیا۔ گھر میں انٹر ہوا اور چارپائی پہ میں نے سبزی پھینکی، اور اس کے بعد میری یہ کام کرنے کے بعد چھت پہ نظر پڑی، اور ایک ہی منزلہ گھر تھا، اس پہ چھت پہ جب نظر پڑی تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی کالا سا دھواں جیسے ٹائر جلانے پہ ہوتا ہے، اس جیسے دھوئیں کی کوئی چیز دیوار سے چپکی ہوئی ہے، جس کی آنکھیں جو ہے چھوٹے چھوٹے دانوں جیسی ہیں، اور وہ اس کو صرف گھور رہی ہے، اور یہ اس کو دیکھ کے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ان سے ہلا ہی نہیں جا رہا۔ بڑی مشکل سے یہ کہتے ہیں کہ یہ چارپائی پہ واپس آئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا۔ جب ہوش آئے تو یہ نانی کے گھر پہ تھے، سارے لوگ ان کے ارد گرد تھے، اور بس یہ باتیں ہونی تھی کہ ایک بچہ جا چکا ہے، اب دوسرے کے ساتھ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ویسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ لوگ وہاں واپس شفٹ ہو گئے، اور اس مکان کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایونچولی وہ مکان بک گیا، یہ دوسری طرف شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد جہاں پہ یہ مطلب نانی کیا رہ رہے تھے وہیں کہیں قریب میں کوئی زمین چھوٹی سی مل گئی، انہیں نے جو بیچنے سے پیسے آئے تھے اس پہ ایک مکان سا اسٹرکچر بنا لیا، اور یہ وہاں شفٹ ہو گئے، اور حالات بھی ان کے بہتر ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں ایک ان ریلیٹڈ بات ہے، لیکن یہ جو ان کا ڈرائنگ روم تھا جس کو اوتاق کہتے ہیں، یہ وہاں پہ رہنا پسند کرتے تھے، اور وہیں پہ انہیں اپنے لیٹنے کا سامان بھی ڈالا ہوا تھا، اور وہیں پہ اکثر ہوا کرتے تھے اس نئے گھر کے۔ وہاں یہ یونیورسٹی سے آ کے ایک دفعہ لیٹ گئے، اور بستر مطلب کھینچا اور لیٹ گئے اور سو گئے۔ اب پاس ہی پانی کی بوتل تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ سردی کا زمانہ تھا تو پنکھا ونکھا کچھ نہیں چل رہا تھا۔ پہلے تو ان کی آنکھ کھلی کہ پانی کی بوتل جو ٹیبل پہ رکھی وہ نیچے گر گئی۔ یہ اٹھے، انہیں نے بوتل سیدھی کر کے ٹیبل کے نیچے رکھ دیا، اور پھر واپس لیٹ گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نیچے لیٹے ہوئے، پھر بوتل گری اور گول گول گھوم کے کمرے کے دروازے تک چلی گئی۔ اب یہ پھر اٹھے اس آواز کی وجہ سے، اور پھر بوتل سیدھی کی، اور رفع مطلب سوچا ہی نہیں اس بارے میں، مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جا کے یہ بیڈ پہ لیٹے اپنے، اور سونے کی کوشش کی، تو کہتے ہیں کہ ٹیبل جو تھی اس کے اوپر گلاس رکھا ہوا تھا، وہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اس کا ٹوٹنا تھا بس ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ محض اتفاق نہیں کہ میرا پیر لگ گیا یا کچھ، کیونکہ نہ ہوا چل رہی ہے نہ پنکھا چل رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ کچھ اور سلسلہ ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتایا، اور پھر انہوں نے قرآن خوانی وغیرہ گھر میں کرائی، خاص کر آیت الکرسی کی، اور یہ سب کچھ کر کے کلمے ولمے کیے، تو اب یہ کہتے ہیں اس کے بعد سے اس اوتاق میں اب کچھ نہیں ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اینڈ افسوس کہ پہلے یہ ہو جاتا تو آپ کے بھائی بچ جاتے۔ سوری فار یور لاس۔ اور آگے بات کرتے ہیں روبینہ صاحبہ کی۔ روبینہ صاحبہ کہتی ہے کہ 2001 میں
ان کے کزنز نے ان کو دعوت دی کہ اسلام آباد میں وہ آ کے ان کے گھر پہ رہے. اب یہ جو گھر تھا یہ کافی پرانا تھا اور بڑے بقول ان کے ایکسپینسو سیکٹر میں تھا. نچلی منزل کی بیک سائڈ پہ ایک روم بنا ہوا تھا جس کے سمجھ لیں تھوڑا صحن چھوڑ کے ایک روم بنا ہوا تھا. تو وہاں پہ ان کو اور ان کی بہن کو اور ایک اور کزن وغیرہ کو ٹھہرایا گیا اور یہ لوگ وہاں پہ تھے. تو کہتی ہے کہ ایک دن ان کو کچھ علم نہیں ہے، واش روم گئی اور واش روم کا جو کھڑکی تھی وہ روشن دان تھا اور وہ ایسا تھا کہ اس کے پیچھے سے سیڑھیاں لوہے کی اوپر جا رہی ہیں اوپر کی کسی منزل پہ. اور یہ جو کمرہ بنا ہوا تھا اس کی چھت بھی جو تھی وہ مطلب ٹین اور اس طرح کی مکس مطلب پکی نہیں تھی، تو تھوڑا اس طرح کا کمرہ تھا. تو وہ اوپر سے ایک لوہے کی گرل والی سیڑھی اس باتھ روم کے روشن دان پہ سے جا رہی تھی اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ بچی ہوئی تھی جہاں کوئی مطلب جگہ ہی نہیں تھی، مطلب آپ کچھ بلی بھی نہ گھس سکے اتنی وہ جگہ تھی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہاتھ دھو رہی تھی، نظر میری کھڑکی کی طرف پڑی اور پھر واپس اپنے کام میں لگ گئی تو احساس ہوا جیسے کہ کوئی بہت زیادہ گھور رہا ہے. آٹومیٹکلی ان کی نظر پڑی پھر واپس کھڑکی یعنی روشن دان پہ، تو کہتے ہیں کہ دو بڑی بڑی آنکھیں، گول اور بہت بڑی بڑی آنکھیں کھڑکی سے اندر دیکھ رہی تھی ان کو. اب وہ آنکھیں اتنی بڑی تھی کہ صرف نظر وہی آ رہی تھی روشن دان سے، تو یہ ویسے ہی گھبرا گئی. لیکن یہ کہتی ہیں کہ جب تک میں اس کو دیکھتی رہی جسم میں سے ایک طریقے سے جان ہی نکلتی جا رہی تھی اور ساکت ہوتی جا رہی تھی. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو دھکیل کے یہ اس کمرے میں سے باہر نکلی. باہر نکل کے مطلب گری، چیخیں، چلائیں وٹ ایور کہ میں نے یہ دیکھا ہے، وہ دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے. جس پہ ان کی جو آنٹی ہے انہوں نے کہا ہاں پریشان نہیں ہو، تمہاری بات پہ مجھے یقین ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، مطلب میں یہ ساتھ یہ تجربہ ہو چکا ہے. اب یہ کہتی ہیں کہ بس یہ سن کے حیران ہی، مطلب اگر ایسا اس کمرے میں تھا تو مطلب ہمیں یہاں رکوانے کی کیا ضرورت. بہرحال انہوں نے اسی وقت پھر کہا کہ بہتر یہ کہ اس کھڑکی کو بند کر دے، اور کھڑکی کو بند کر کے اس پہ پینٹ کر دیا تاکہ اندر باہر نظر آنا بند ہو جائے. اور یہ کہتی یہ تو ایک سلسلہ تھا. اب اس کمرے میں ہی یہ سونی تھی، ان کی ایک آنٹی تھی، کزن تھی اور ان کی بہن تھی، یہ بیڈ پہ تھیں، باقی لوگ نیچے سو رہے ہیں اور باتھ روم کی لائٹ انہیں کھلی چھوڑی ہوئی اور آرام سے لیٹی ہوئی ہیں. اب رات کا کیا پہر تھا ان کو نہیں پتا، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ رات میں سب نے چائے پی تھی تو مجھے تو نیند ہی نہیں آ کے دے رہی، باقی سب چائے پینے کے باوجود سو چکے تھے، ان کو عادت تھی. اب یہ کروٹیں بدل لی ہیں ادھر ادھر اور کسی طریقے سے ٹائم پاس کر رہی ہیں. تو کہتی ہیں کہ چھت پہ جو کہ کچی چھت تھی ٹین یا کسی چیز کی، اس پہ کوئی کودا. عموماً بلیاں بلیاں آ جاتی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھاری چیز تھی جو اس پہ آئی اور اس کا وزن فیل ہوا. اب یہ کہتی ہیں کہ یہ فل الرٹ ہو گئی کہ آخر یہ کون ہے، کیونکہ ایک ڈر یہ بھی تھا کہ بھئی چور نہ ہو، کیونکہ اس طرح کی جگہ پہ یہ لوگ لیٹے ہوئے تھے جو کہ گھر سے کٹ کے تھا، بیچ میں ایک صحن سا اوپن ایریا تھا. اب باقاعدہ چھت پہ کوئی چلا اور چلتے چلتے صحن کی طرف کودا اور اس کی ایک آواز بھی آئی. اب باقی ان کی بہنیں اٹھ ہی نہیں رہی ہیں اور یہ اس حالت میں کہ یہ اپنے بیڈ پہ سے زیادہ ہل جل نہیں کر رہی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے اوپر جو ہے وہ چادر ڈالنا شروع کی کہ کوئی دکھے نہیں، کچھ مجھے دکھے نہیں. اسی دورانیے میں یہ کہتی ہیں کہ دروازہ کھلا، جو آیا تھا اس نے دروازہ کھول دیا ان کے کمرے کا. اب یہ تھوڑا سا چادر ہٹا کے دیکھنا چاہ رہی ہیں تو ایک دھڑ نظر آ رہا ہے ان کو، اور وہ بھی کسی عورت کا. تو کہتی ہیں
نارمل عورت جیسی فزیک تھی لیکن ہیوج، بہت بڑی سائز کی وہ خاتون تھی، قد میں، وڈتھ میں، اور اندھیرے میں تو صرف بلیک بلیک آؤٹ لائن نظر آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں انٹر ہوئی اور ان کی بہنوں کے اوپر سے پھلانگتی ہوئی وہ باتھ روم کی جانب چلی گئی۔ اب جب باتھ روم کی طرف وہ گئی تو وہاں روشنی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ باضابطہ واقعی کوئی عورت ہے، لیکن وہ اس قدر لہیم شہیم ہے کہ وہ عام عورت ہو نہیں سکتی، اور وہ جیڈ بلیک۔ ان کو دیکھنا تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ بس ان کی تو حالت اسی میں پوری ہو گئی، اور نیند آئی یا ہوش اڑ گئے یا بے ہوش ہو گئیں، ان کو احساس نہیں، بس وہ دیکھ کے وہ بالکل ہی گئی۔ اب جب اٹھایا گیا ان کو صبح اور یہ ماجرا انہی نے بتایا، تو ان کے کزن برادر جو تھے بیسکلی وہ موجود تھے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر جو سیڑھی کے رستے سے کمرہ بنا ہوا ہے، کسی زمانے میں انہوں نے لیا تھا اور یہ وہاں رہا کرتے تھے، تو اکثر رات میں کوئی اسی طریقے کی عورت آ جاتی تھی اور باتھ روم کا دروازہ کھول کے اندر گھس کے غائب ہو جاتی تھی۔ اور ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کہ گھر میں وہ اکیلے مطلب کسی کمرے میں نہیں جاتے تھے، ساتھ میں سرونٹ کو لے کے جاتے تھے، اور اگر باتھ روم بھی جانا ہوتا تو اس کو باہر کمرے میں بٹھا کے پھر باتھ روم جاتے تھے۔ اور یہ سب سننے کے باوجود بھی ان کے گھر والوں نے بولا کہ کوئی بات نہیں، یہ عورت ذات ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی، جبکہ بقول ان کے سارے گھر نے حفاظتی دھاگے اور گلے میں تعویذ پہنے ہوئے تھے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اب ایسی دعوت آپ کسی کو دیں گے تو وہ دوبارہ کبھی آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ دعوت دے کے ہمیشہ کے لیے دعوت پوری کر دی، اور یہ دیکھنے کے بعد کون ہی آئے گا آپ کے گھر پہ، لیکن بہرحال اب ہر کسی کے اپنے مسائل ہیں، ہم اس پہ کیا کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اگلی اسٹوری محتشم صاحب کی، جو کہ بتاتے ہیں ان کی والدہ نے ان کو سنائی۔ اب ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بچپن کا یہ واقعہ ہے، اور یہ اس وقت 4-5 سال کی ہوں گی۔ ان کی جو اس سے بڑی بہن تھی وہ 12-13 سال کی ہوں گی، اور ان سے بھی بڑے بھائی تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہم لوگ رہتے تھے، اور جو ایسا بھی تھا جہاں بھی رہتے تھے وہ کافی بھوت پریت والا حساب تھا وہاں پہ، ادھر اتنا ان کو نہیں ملا جتنا وہاں بقول ان کے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ پاکستان میں رہتے تھے، کام کرتے تھے، اور یہ لوگ انڈیا میں رہتے تھے۔ اور جس زمانے کی یہ بات ہے، اس زمانے میں انڈیا پاکستان آنا جانا اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا جتنا اب ہے۔ تو بارشیں ہو رہی تھیں اور طوفانی بارشیں تھیں، اور یہ کہتی ہیں اس قدر تیز بارشیں تھیں کہ ہوگ عالم تو باہر سناٹا تھا، اس سے پانی کی آواز تھی اور کیڑے مکوڑوں کی آواز تھی جو باہر بارش سے نکل آئے تھے۔ ان کی جو ان سے بڑی بہن تھی 12-13 سال والی، یہ کہتی ہیں بہت خوبصورت تھی، اور مطلب ہر کوئی اس کی نظریں اتارتا رہتا تھا۔ وہ بھائی کا اپنے انتظار کر رہی تھی، ان کی اماں بھی جا کرنی تھی، اور رات کا کوئی پہر تھا کہ گھر کے مطلب دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا۔ اب بہن بھاگتی بھی گئیں بھائی کے استقبال پہ، آوازیں لگاتے ہوئے آئیے آئیے اندر آئیے، اور ان کی اماں کہہ رہی تھی مطلب بس کہ میرا بیٹا آ گیا۔ جب دروازہ پہ پہنچی اور وہ آواز دیتی رہیں، کسی نے آواز نہیں دی، اور نوکنگ پہ دروازہ کھولا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا، صرف سناٹا تھا، بارش تھی اور کچھ بھی نہیں، اور اندھیرا۔ مایوس ہوئی کہ مطلب یہ کیا ہوا، بہن نے دروازہ بند کر دیا، اور سارے گھر والے پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ بہن نیند طاری ہوئی اور وہ سو گئی۔ رات گزر گئی، صبح پتہ چلا کہ بھئی طوفانی بارشوں کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئے، اور بھائی جو ہے وہ ابھی نہیں آئیں گے، کچھ دنوں کے بعد آئیں گے۔ اب یہ بات ہو کے ختم ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہو گئی بات ختم، لیکن 2-3 دن کے بعد ان کی اس بہن کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ وہ عجیب حرکتیں کرنے لگی، اور اکثر جو تھی مردانہ آواز میں باتیں کرنے لگی۔ وہ
جب یہ ہونا شروع ہوا اور سب نے یہ سب دیکھنا شروع کیا تو سب ڈر گئے. کسی کو بلایا گیا جو یہ کام اتارنے کے اور جھاڑنے کے کام کرتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے کوشش کی اور سارا کچھ کیا، جھاڑ پھونک کیا واٹ ایور، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بہت ہی مطلب بھاری چیز ہے جو کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور ان کے آنے کے بعد سے ان لڑکی کے اوپر حاضری ہونا شروع ہوئی. جن جو ہے وہ حاضر ہوتا تھا، بقول ان کی شکل ویسی رہتی تھی، بس آنکھیں لال ہو جاتی تھی اور عجیب طریقے سے بال اٹھ کھڑے ہوئے مطلب اڑ جاتے، پھیل جاتے تھے، اور سمجھ میں آ جاتا تھا کہ کوئی چیز ان پہ اب طاری ہو گئی ہے. اور وہ مردانہ آواز میں باتیں کرتا تھا اور ایسی باتیں اس کی ہوتی تھی کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ ہوتا تھا اور باقی گھر کے بچے یہ کہتے ہیں کہ بھاگ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، ظاہر سی بات ہے. اور باقی پھر گھر والے پکڑ کے ان کو دم وغیرہ درود کرتے رہتے تھے. ایک دن کوئی رشتے کے دادا آئے ان کے، اور یہ ماجرا دیکھنے کے بعد ان کے والد صاحب کو انہوں نے کچھ چیزیں پڑھنے کو دیں اور ان کے اوپر پھونکنے کو دیں اور کہا کہ یہ کرتے رہنا، یہ انشاءاللہ بھاگ جائے گا. اب یہ وہ کرتے رہے اس کے اوپر، اور جب طبیعت بہتر ہونے لگی تو ان کو مشورہ مطلب کسی نے دیا کہ بس پاکستان چلے جائیں، اس جگہ کوئی چھوڑ دیں تو شاید یہ معاملہ بہتر ہوگا، اور یہ لوگ پاکستان چلے گئے. اب یہ کہتے ہیں یہاں آنے کے بعد معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا کافی حد تک، لیکن ابھی بھی ایک دم سے وہ سوتے میں سے اٹھ کے بیٹھ جاتی تھیں، جیسے وہ دورہ جب پڑتا تھا وہ اڑ جاتی تھی. لیکن پہلے تو کچھ بولتی تھی، اب کچھ بولتی نہیں تھی، بس ایک عجیب سی کیفیت میں بیٹھ جاتی تھی. اب یہ جب سلسلہ ہونے لگا دوبارہ راتوں میں اٹھ کے بیٹھنے کا، تو مولویوں سے بات کی گئی، تو مولویوں نے اس کا حل بتایا کہ بھائی وہ ان کے پیچھے عاشق ہے تو ان کی آپ شادی کرا دیں، فوراً معاملہ حل ہو جائے گا. اب یہ 14-15 سال کی خاتون کی شادی کرا دی گئی کسی صاحب سے جو کہ قطر میں رہتے تھے، تو اس لیے ان سے کرا دی کہ یہاں سے چلی ہی جائیں، وہ بھی اچھی عمر کے آدمی سے. اب بہرحال یہ ہو گیا، وہ شفٹ ہو گئیں پاکستان، انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ ملنے جب آیا کرتی تھیں تو بہت اچھا وقت گزرتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سوتے میں سے اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، اور جب ایسا ہوتا تھا تو بس سب کی حالت فنا ہو جاتی تھی. اور گھنٹوں تک، اب بولتی کچھ نہیں تھی، اسے بیٹھ کے گھنٹوں تک خاموشی سے لوگوں کو گھورتی رہتی تھیں، اور اتنا ہی کافی ہوتا تھا لوگوں کا ڈر جانے کے لیے. اب قطر جانے کے بعد ان کے 2 بچے بھی ہوئے، سب کچھ تھا، بہت زیادہ ایمبیشس بھی تھی کہ بچے میرے یہ بنے، وہ ہو، یہ سب کچھ ہو. لیکن یہ سلسلہ کبھی رات میں سے اٹھنے بیٹھنے کا کبھی ختم نہیں ہوا. پہلے تھوڑا فریکوینٹ آتی تھیں، اس کے بعد انہوں نے ایک وقت آیا کہ آنا ہی چھوڑ دیا، اور ان کے شوہر بتاتے تھے کہ بس حالات اور طبیعت کا پرابلم کی وجہ سے ہم ان کو لا نہیں پا رہے. اب بتا دیتے تھے، وہ بھی برے آدمی نہیں تھے کہ بھئی یہ حالات ہیں، یوں ہے اور یوں ہے، اور پتہ چلتا رہتا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی مولوی کو بلایا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا. جب یہ سب کچھ زیادہ ہونے لگتا تھا تو ایسے سلسلہ چلتا رہتا تھا. اب پاکستان میں ان کی جو بہن تھی، ان کو ایک دن خواب آیا کہ ان کی بڑی بہن جو ہے وہ بالکل لیٹی ہوئی ہیں، مطلب پلنگ پہ ایسے پڑی ہوئی ہیں جیسے کہ ان میں کوئی جان نہیں ہے، بال لٹک رہے ہیں. تو ان کو ہیبت شروع ہوئی کہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور گھر والوں کو بتایا، وہ بھی پریشان ہونے لگے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے. بات چیت ہوئی، گھر پہ بتایا، ادھر فون کیا تو خیریت معلوم کی. پتہ چلا کہ بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسا کچھ پرابلم نہیں ہے جس پہ آپ لوگ ڈر جائیں. لیکن بہرحال 2 سے 3 دن کے بعد ان کے خبر آئی ان کے یہاں سے کہ وہ چل بسی. پتہ یہ چلا کہ جی بچے ظاہر سی باتیں بڑے ہو رہے تھے تو اسکول جانے لگ گئے تھے، اور ان کے شوہر جو تھے وہ آفس جاتے تھے،
تو یہ گھر پہ اکثر اکیلی ہوتی تھی، اور ویسے کبھی دن کے ٹائم کبھی کچھ ہوا نہیں تھا، لیکن بس ہونے والی بات ہے کہ ایک دن ان کے شوہر جب واپس آئے بچوں کو لے کے، تو انہوں نے دروازہ کھولا تو یہ پھانسی بنا کے پنکھے سے بنا کے لٹک رہی تھی، اور بس ان کا کام ہو چکا تھا. اور جس حالت میں لٹک رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کہ کچھ حاضری ہوئی تھی ان کے اوپر، اس کے بعد انہیں نے اپنی جان لے لی. پورا گھر غمگین ہو گیا. پورا کیا کریں، کہتے ہیں جناب کوئی چین تو نہیں، صبر تو نہیں آیا، لیکن کہا ان کے یہی جاتا ہے کہ اسی جن نے ان کی جان لے لی جو کہ بچپن سے ان کو چپکا ہوا تھا، اور ان کو موقع نہیں مل رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو اپنے قبضے میں لے کے وہ لے کے چلا جائے. تو افسوس ہوا یہ سن کے، اور تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور ظاہر سی بات ہے، ایک اچھی لائف جس کے کوئی پراسپیکٹس ہوتے، کوئی فیوچر ہوتا، اس کی بچپن سے لے کے اینڈ تک زندگی برباد کر دی، تو کیا بولوں. اینی ہاؤ آگے بات کرتے ہیں مہوش صاحبہ کی. اور مہوش صاحبہ کی یہ بڑی لمبی کہانی ہے، اور یہ کہانی جو یہ سنا رہی ہیں بیسیکلی اپنے دادا کی سنا رہی ہیں، جو کہ ٹیکنیکلی ہاں ان کے دادا ہی ہیں. اب یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے مری سے. مری کے گاؤں سے ان کے پردادا کا تعلق تھا، اور ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹا بڑا تھا، بیٹی چھوٹی تھی. ان کی والدہ جو تھیں بیمار پڑ کے یا کسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. جب یہ میرے خیال ہے 5 سال کے تھے ان کے بیٹے دادا یعنی، تو ان کی ڈیتھ کے بعد میرے خیال ہے دادا کی چھوٹی بہن جو تھی 3 سال کی ہوں گی اس وقت، اور اس ڈیتھ کے کچھ ہی دن کے بعد یا 2 سال کے بعد ان کے پردادا نے دوسری شادی کر لی بچوں کے لیے. اب جو دوسری بیگم آئیں تو ان سے بھی ایک اولاد ہوئی جو کہ بہت خوبصورت سا لڑکا تھا، اور گاؤں والے مطلب اتنا خوبصورت تھا کہ مطلب گاؤں والے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور ہر وقت اس کو بیچارے کو کالے ٹیکے لگ رہے ہوتے تھے وہ کہ نظر نہ لگ جائے، اور بہت حسین جمیل لڑکا تھا. اب یہ کہتے ہیں یہ سب تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سوتیلی ماں نے جو تھا وہ کام یہ کیا کہ وہی برا سلوک کیا، اور وہ ان بچوں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اور ان کی بہت برا برتاؤ تھا. اب جو چھوٹی عمر کے بچوں سے وہ گھر کے کام کرواتی تھیں، اور مشکل کام جو کہ خود کوئی اپنے نہ کرے وہ ان سے کرواتی تھیں، اور جس کی وجہ سے ان کے جو بیٹے یعنی دادا تھے وہ پڑھائی لکھائی سے ان کا دھیان اڑ گیا تھا، اور چھوٹی بہن کو تو کبھی انہوں نے اسکول بھیجا ہی نہیں. اب یہ کہتے ہیں ہر وقت گھر میں کشیدگی رہتی تھی، ماحول عجیب سا رہتا تھا، لڑائی دھنگا رہتا تھا، اور ان کے پردادا نے بھی لڑائی دھنگے سے تنگ آ کے اپنی بیوی کی اسی سائڈ لی کہ بھائی یہ ان کے بیٹے پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کو اسکول سے اٹھا لیا اور ان کو محنت مزدوری پہ لگا دیا. خود وہ دکان پہ کام کرتے تھے اور ان کو دیگر کاموں پہ لگایا ہوا تھا، جس میں سے ان کا ایک کام یہ ہوتا تھا کہ صبح کے ٹائم وہ جا کے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آتے تھے جلانے کے لیے، چولہے کے لیے وغیرہ وغیرہ، ان کاموں کے لیے. ان کو اسی میں بزی رکھا ہوا تھا، اور وہ یہی کام کرتے تھے، گھر کے کام، سودا لانا، یہ وہ سب کچھ. اب جتنی بھی ٹھنڈ ہو کچھ بھی ہو، ان کی ڈیوٹی تھی صبح صبح جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹنا، اور وہ لے کے گھر میں لا کے اپنی ماں کو، سوتیلی ماں کو دینا. اور پہلے تو یہ تھا کہ جب چھوٹے تھے تو محلے دار جو تھے اور یہ سب کچھ جو تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور اکیلے گھر سے نہیں نکلتے تھے. لیکن اب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 12 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی تو بس ان کو جو بھلے کچھ بھی ہو ان کو گھر سے باہر روانہ کر دیا جاتا تھا کہ جاؤ لکڑی لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ. اور صبح صبح اندھیرے کے اندر یہ گھر سے نکل جاتے تھے جنگلوں میں،
اور لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے تھے اور سب کچھ کر رہے ہوتے تھے، لیکن عموماً ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ، مطلب لوگوں، گاؤں کے لوگوں کے بیچ میں کوئی جگہ بنا کے اپنی لکڑیاں جمع کریں اور لے آئیں۔ اب بہرحال سردی بڑھتی گئی تو ظاہر سی بات ہے اب اس طرح کی ریکوائرمنٹس بڑھتی جاتی ہیں لکڑیوں کی اور سب چیز کی۔ تو ایک دن یہ گئے، اور یہ گاؤں ان کا چاروں طرف سے پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے، تو اونچان ہے، ڈھلان ہے، اس طرح کا، مطلب کوئی سیدھی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ پہاڑ چڑھے کہیں کاٹنے کے لیے، تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہر جگہ اچھی سائزبل جو لکڑیاں تھیں، شاخیں تھیں، ادھر کوئی نہ کوئی پہلے سے پہنچا ہوا ہے اور ان کو کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور ان کے حصے میں کچھ خاص چیز نہیں آ رہی جس پہ گھر جاتے ہی ان کو سننے کو ملے گی اور پھر کوئی لڑائی ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ انہوں نے تھوڑی سی ہمت کی اور سوچا کہ اب سب اتنا گھنا جنگل ہے اطراف میں، تو تھوڑا سا ہٹ کے، زیادہ دور نہیں، تھوڑا سا ہٹ کے کہیں پہ جا کے یہ کچھ وہاں سے لے لیں۔ اب یہ کہیں ہٹے سائڈ پہ اور تھوڑا سا چڑھے کہیں، تھوڑا گاؤں والوں سے ہٹ کے کسی جگہ چلے گئے۔ اب ایسی جگہ تھی جہاں کوئی دکھ نہیں رہا تھا، لیکن ایٹ لیسٹ آوازیں آ رہی تھی، لکڑیاں مطلب کاٹنے کی، کلہاڑیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہاں کچھ یہ ایسی شاخیں ڈھونڈنے لگے، درخت ڈھونڈنے لگے جو کہ ابھی 12 سال کے ہیں، کہ ان کی مطلب طاقت میں ہو کہ یہ وہ کاٹ کے لا سکیں۔ تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا درخت دیکھا، بہت ہی موٹے تنے کا، اور اس کی شاخیں بھی بڑی موٹی تناور، اور باقی درختوں اور پودوں سے ہٹ کے وہ کچھ الگ ہی تھا۔ اب یہ اس کو دیکھنے لگے تو اس کے برابر پہ اس کی نظر جب پڑی تو ہو بہو ویسا ہی چھوٹے سائز کا درخت، جو کہ تھا چھوٹا لیکن پورا درخت تھا، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ۔ انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بالکل صحیح ہے، اس کی موٹے موٹے شاخیں ہیں، اور میں چند شاخیں توڑ لوں گا تو میرا کام بن جائے گا، اور میں یہیں سے سیدھا گھر چلا جاؤں گا بنسبت کی پتلی پتلی اتنی اتنی سی لکڑیاں توڑتا پھروں۔ اب انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور مارنے کی کوشش کی تو ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی بچے کے رونے کی آواز آئی تو یہ تھوڑا سا چونک گئے، یہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، تھوڑا ریلیکس ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے پھر کلہاڑی اٹھائی تو ان کو احساس ہوا کہ اب جو لکڑی کاٹ رہے تھے لوگ جمع کر کے جا چکے ہیں، یہ اب کاٹنا شروع کریں گے، اور اس وجہ سے ایک جنگل میں سناٹا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور دوبارہ اس درخت پہ مارنے کی کوشش کی تو کسی بڑے سے آدمی کی آواز آئی، جیسے نن کر کے وہ منع کرنے والی آواز ہوتی ہے، ویسی ایک آئی جس کی اتنی زور سے آئی کہ یہ گر گئے، اور جیسے یہ گرے تو ان کو مطلب ایسا لگا کہ کچھ ہے یہاں پہ، اور وہ ڈر گئے۔ اوبیسلی 12 سال کے تھے، یہ بھاگ کے نیچے اترنے لگے اور جلدی سے اپنے گھر چلے گئے۔ اب بھاگ دوڑ میں انہوں نے ادھر ہی اپنی رسی، کلہاڑی، جو بھی یہ اوزار لے کے جاتے ہیں وہ سب وہیں گرا دیا تھا، اور گھر خالی ہاتھ ہی آئے تھے۔ ان کے والد صاحب جو تھے اس وقت دکان جانے لگے تھے، اور ان کے آنے پہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، لکڑی وہ کدھر ہے، کلہاڑی کدھر ہے، فلاں چیز کدھر ہے۔ تو انہوں نے ماجرا بتایا تو انہوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ان کی پھینٹی لگانا شروع کر دی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم لگ گئے ہو کہ اپنے دوستوں میں، اور بھول گئے گھر کے کام، اور تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو۔ بات ختم ہو گئی، اور یہ بات ہوئی طے کہ اگر تم سچ بول رہے ہو تو کل جا کے دیکھتے ہیں کہاں تم کلہاڑی گرا کے آئے ہو، وہ جگہ ہم جا کے بھی دیکھ لیں گے وہاں پہ کتنا سچ ہے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ اگلے دن صبح ان کے دادا پر دادا یعنی کہ ان کے ابا نے ان کو اٹھایا اور ان کو لے گئے وہاں جنگل میں۔ جنگل میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ بھائی انہی درخت، دو درخت جو کہ بالکل نایاب سے ہیں، اعتراف میں ویسا کچھ بھی نہیں ہے،
ان کے پاس ان کی رسی کلہاڑی وغیرہ پڑی بھی ہے، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نایاب سے درخت دیکھا تھا واٹ ایور، وہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ دیکھیے یہ تو موجود ہے۔ ان کے ابا نے کلہاڑی اٹھائی اور چھوٹے درخت پہ مطلب مارنے کے لیے وار کرنے لگے، تو ان کو ایک آواز آئی جیسے کوئی جانور جو ہے کوئی کچھ آوازیں نکال رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ابا کو کہا، انہوں نے بولا فضول باتیں نہیں کرو، مجھے کوئی آواز نہیں آئی، اور اس کی ایک شاخ پہ زور سے کلہاڑی مار دی۔ اب جیسے ہی انہوں نے کلہاڑی ماری تو ایک جانور کی جس کو جیسے تکلیف میں چیختا ہے ویسی ایک آواز آئی، اور انہوں نے پھر اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ نے کوئی آواز سنی؟ تو انہوں نے بولا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اگر کسی جانور کے رونے گانے کی آواز سے تم ڈرتے رہو گے تو تم گاؤں میں کیا گزارا کرو گے۔ اور اس کے بعد دوسری شاخ پہ بھی انہوں نے مارنا شروع کیا۔ عجیب قسم کی آوازیں آتی رہیں اور یہ اپنے والد کو کہتے رہے، لیکن وہ ان کو ہی ڈانٹتے رہے اور وہ شاخیں کاٹتے رہے۔ کاٹتے کاٹتے یہ حال ہوا کہ صرف تنا رہ گیا، پورا درخت انہیں نے چھوٹا والا صاف کر دیا۔ اب جب لکڑی اٹھانے لگے تو جی لکڑی جو ہے کافی بھاری، اور ایک گٹری ان کے پاس ایک گٹری ان کے پاس، تو انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ یہ بہت بھاری لکڑیاں ہیں، جس پہ انہوں نے ان کو پھر سنائی کہ بھائی درخت کی لکڑیاں جو سوکھ جائیں گی تو ہلکی ہو جائیں گی، اور تم تو بس نخرے کرتے ہو اور بولا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سب کچھ لے کے واپس آ رہے تھے تو ان کو جو ہے وہ ایک رونے کی آواز آئی، اور یہ بہرحال اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے، جو سوتیلے بھائی تھے، وہ شدید بخار میں مبتلا ہیں، اور ان کی جو سوتیلی ماں ہے وہ بہت پریشان ہے۔ بچے کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا اور دوا کے لیے مطلب کافی وہ پریشان تھی۔ دوا لائی گئی، ان کو دی گئی، بخار اترا، لیکن پھر کچھ گھنٹے میں پھر چڑھ گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بخار اترنے کا نام نہ لے اور وہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہ ہو کے دے۔ اسی طرح وقت گزرا اور بچہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا، بالکل پھیکا پڑ گیا، اور اسی طرح اگلی دفعہ لکڑی کاٹنے کا ٹائم آیا تو یہ اپنے کسی دوست کے ساتھ جب گئے لکڑیاں لینے تو تجسس میں اس طرف پھر چلے گئے دیکھنے کے لیے کہ وہ جو چھوٹا درخت تھا کہ اس پہ کوئی شاخیں نکلنا یا پتے نکلنا شروع ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جلا ہوا درخت دیکھ کے ان کو عجیب سا لگا، لیکن جو بڑا درخت تھا تناور اس کے ساتھ جو ہو بہو ویسا ہی تھا، اس کے جو تھے پتے گرے ہوئے تھے، جبکہ کوئی ایسا سیزن نہیں تھا۔ تو یہ اس کے قریب گئے تو ان کو ایسا لگا کہ اس میں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ بڑے شوق میں گئے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی یہ کچھ عجیب معاملہ ہے، ہم یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے، اور یہ اپنے دوست کو لے کے وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد سے روز ان کے خواب میں جو تھا ایک آواز آنے لگی جیسے کوئی رو رہا ہے، کوئی دکھے نہ دکھے رونے کی آواز پکی آنے لگ گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو روئے آواز سنتے سنتے ان کا جو ہے 40 دن گزر گئے، جب سے وہ لکڑیاں کاٹی تھیں ان کے والد صاحب نے، اور ان کو خواب آ رہے رونے کی آوازوں والے۔ اور ایک دن جب وہ دن آیا تو ان کا جو سوتیلا بھائی تھا وہ فوت ہو گیا۔ پورا گاؤں سوگ میں چلا گیا، اور جو روز ان کو خواب آتا تھا جس میں رونے کی آواز آتی تھی وہ خواب آنا بند ہو گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ خود ان کے دادا جو ہیں وہ خود جو ہیں بہت اداس ہو گئے، کیونکہ بچہ بہت پیارا تھا، اس سے خود بھی بہت محبت کرتے تھے، اور پورا گھر ایک عجیب سا ماحول ہو گیا۔ اب آواز تو بند ہو گئی، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ عجیب حالات گھر میں تھے، اور بس لڑائیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اور ایک دن یہ 13 سال کے ہوں گے، ان کے والد کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے اور ان کی لڑائی ہو گئی اپنی سوتیلی ماں سے۔ جب وہ گھر آئے اور
ان کی بیوی نے ان سے پوری مطلب بات کی کہ ایسا ایسا اس نے کیا، تو انہیں نے کار میں کوئی چیز اٹھا کے پھینکی، تو وہ بیسیکلی ایک چھری تھی جو کہ ان کے پاس سے گزر گئی، ان کو لگی نہیں، لیکن اس کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ اب ان کو فکر یہ تھی کہ جو ان کی چھوٹی بہن ہے وہ اگر میں چلا جاؤں گا تو یہ تو اس کو کیا حشر نشر کریں گے، اور یہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ گاؤں میں تو ویسے ہی ہمارے یہاں اس زمانے میں جلدی عمر میں شادی کر دی جاتی تھی، تو ان کے ہی رشتہ داروں میں کہیں سے رشتہ آیا اور 15 سال کی لڑکی کو بیاہ دیا گیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی رشتہ داروں میں خوشی خوشی چلی گئی اور کوئی مطلب ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہوئی، اور یہ سکون میں آ گئے کہ جان چھوٹ گئی، اب بہن یہاں سے چلی گئی، اب میں بھی چلا جاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے عید کے کسی دن کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں 4 پیسے انہیں نے جمع کیے ہوئے تھے اور یہ بیٹھے کسی گاڑی میں اور سیدھا لاہور چلے گئے۔ لاہور جا کے انہیں نے آگے پیچھے نوکریاں شروع کر دی اور کام وام اپنا کرنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں جناب کہ جان چھوٹ گئی اور کوئی بقول ان کے کسی ڈھابے میں کام شروع کر دیا، اور وہاں سے کچھ عرصے کے بعد یہ سالوں کے بعد یہ کراچی چلے گئے اور کراچی میں ریسٹورینٹ میں کوک لگ گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا زمانہ ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے، اور اسی دوران ہی یہ ساحل سمندر پہ اکثر جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں پہ کوئی ہوتا بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ اتنا کوئی خاص، تو کہتے ہیں کوئی ان کو خاتون ملی جو کہ اپنی زندگی سے بہت بیزار تھی، اور وہ بہت پریشان تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ مر جائیں۔ انہوں نے ان سے زیادہ بات چیت کی تو پتہ چلا کہ ان کا بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، وہ بھی ایک یتیم ہے، اور ان کے جو رشتہ دار جنہوں نے ان کو پالا ہوا ہے وہ ان کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دادا جی ان کے گھر پہنچ گئے ان کو لے کے، اور رشتہ مانگ کے انہوں نے اسی وقت ہی بات ختم کر دی، اور اسی طریقے سے ان کی شادی بھی ہو گئی۔ اب کہتے ہیں یہ قسمت کے کک تھے سب، اس سے کچھ تھوڑا بہت چل رہا تھا معاملہ، شادی بھی ہو گئی، 4 بچے بھی ہو گئے، جس میں سے سب سے بڑا بیٹا ان کا نہایت ہی خوبصورت تھا، جس طرح ان کے اپنے چھوٹے بھائی ہوا کرتے تھے، اور یہ اس کو دیکھ کے اس کو بہت یاد کیا کرتے تھے، اور باقی بچے بھی۔ اور اسی طریقے سے وہاں لاٹری یہ لگی کہ ان کو کسی مرچنٹ شپ پہ بطور کک ہائر کر لیا گیا، اور یہ وہاں سے دنیا گھومنے لگ گئے، اور اچھا موقع ملا اپنی حالات بہتر کرنے کے لیے کہ ایک عمان میں ہوٹل میں انہوں نے کوئی ریسٹورینٹ میں کوئی مینیجر یا cook بن کے وہاں پہ زندگی سٹارٹ کر دی اور پاکستان کو چھوڑ دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے کہ اچانک سے ایک رات ان کو خواب میں پھر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب ان کو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور یہ پھر یہ اتنی پرانی چیز کیا واپس آ گئی، اور یہ گھبرا کے اڑ جاتے تھے وہ خواب سے اور سو نہیں پاتے تھے، لیکن اسی طریقے سے کچھ ہفتے روز رونے کی آوازیں آتی تھیں اور یہ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن ان کو کال آئی کہ آپ کا بچہ جو تھا بڑا اسکول سے واپس آ رہا تھا تو ایکسیڈنٹ میں وہ فوت ہو گیا ہے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، اور یہ واپس وہاں پہنچے تو بقول ان کے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد کبھی انہیں ایسی باڈی نہیں دیکھی جو جل کے راکھ ہوئی ہوئی ہو، جبکہ ایکسیڈنٹ گاڑی لگنے سے ہوا تھا تو باڈی کیسے جل گئی اور بالکل کالی کیسے پڑ گئی۔ اب یہ جب وہاں پہنچے تو بقول ان کے کہتے ہیں باڈی سے ابھی تک ہیٹ آ رہی تھی جیسے کہ ابھی آگ بجھی ہو اس کے اوپر سے۔ بہرحال اس موت کے بعد دادا کا اس جگہ سے ہی دل اٹھ گیا تھا، اور یہ یہاں سے دور جانا چاہتے تھے کیونکہ ان کے اپنے بچے کی یاد آتی تھی۔ تو ایک ان کے دوست تھے جنہوں نے ان کو ان کے ساتھ بڑے احسانات تھے، تو انہوں نے ایک ہوٹل میں ان کو پارٹنر بنا کے یا کچھ کرا کے امریکہ میں سیٹل کرا دیا، پھر یہ وہاں ایک ریسٹورینٹ چلانے لگ گئے، اور وہاں پہ ان کے مطلب بچے بھی بڑے باقی ہوئے، جو لکھنے والے کے ابا ہیں وکیل ان کی بھی شادی ہوئی اور ان کے بھی 3 بچے ہو گئے۔
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا سب سے چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو سارے لوگ بہت خوش ہوئے کہ بڑا حسین و جمیل اور خوش صورت بچہ پیدا ہوا ہے، اور سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، تو ان کے دادا پریشان ہونا شروع ہو گئے کہ بہت حسین لڑکا ہے، اور اب تک میں دیکھ چکا ہوں کہ جب کوئی حسین لڑکا پیدا ہوا اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ماجرا انہیں نے اپنے بیٹے کو بتایا، جو کہ انہیں نے حیرت سے سنا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور پوری سٹوری ان کو بتائی کہ یہ ان ایکسپلینڈ ڈیتھس ہوئی اور سب کچھ ہوا اور وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن کی ہی بات تھی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہی تھا کہ دادا کو پھر رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ ڈر کے اٹھے اور اپنے لوکل مسلم سینٹر گئے اور وہاں عالم سے پکڑا، اس سے بات کی۔ عالم نے ان کو کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ماجرا ہے، لیکن ایک بڑے مفتی صاحب امریکہ آنے والے ہیں تبلیغ کے لیے، تو ان سے ہم بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کچھ دن گزرے، اس درمیان انہوں نے سارے گھر والوں کا الرٹ رکھا ہوا تھا، اور بچے کا اسکول بھی چھڑوا دیا تھا کہ بچہ کسی کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل نہ ہو، سب کے سامنے ہی رہے۔ اور اتنی دیر میں یہ عالم صاحب آئے تو ان کو پورا قصہ سنایا گیا کہ یہ بچپن سے یہ وقت آ گیا ہے کہ جب کبھی رونے کی آواز خواب میں آئی ہے تو اس کے بعد ایک بچے کی اس خاندان میں موت ہوئی ہے۔ انہوں نے پورا ماجرا سنا اور شروع سے آخر تک ساری تفصیلات نکالنے کے بعد کہا کہ یہ ہے تو معاملہ کسی جن سے ریلیٹڈ، اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید آپ نے یا آپ کے والد نے جو درخت کاٹا تھا وہ کوئی درخت نہیں تھا، وہ جن تھا، اور وہ کسی سزا میں درخت بنا کے کھڑے کیے گئے ہوں گے کسی وجہ سے، جہاں پہ آپ نے آ کے اس کو مار دیا۔ اب یہ باتیں چل رہی تھیں اور روز دادا کو خواب میں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور پریشانی ان کی بڑھتی جا رہی تھی۔ بات چیت ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اس عالم نے کہا کہ میں نے بہت کچھ کیا، لیکن مجھے صرف خواب میں کسی نے آ کے کہا کہ یہ میں نے قسم کھائی ہے کہ اس آدمی کی جس نے ان کے بیٹے کی قتل کیا تھا اس کی میں 3 پیڑھیوں کو، یعنی 3 نسلوں کے اندر سے ایک ایک بچہ ماروں گا جس طرح اس نے میرا بچہ مارا۔ یہ اب پریشانی میں تبدیل ہو گیا کہ جو بھی وہ چیز ہے جو قتل کیے جا رہی ہے ان کے اولادوں کی، وہ اب باز نہیں آ رہی، اور وہ اب بالکل قسم کھائی ہوئی ہے اور بالکل ضد پہ اڑی ہوئی ہے۔ خواب میں رونا بند نہیں ہو رہا تھا، پھر آخر میں ان عالم صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی آخری مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب یہی ہے کہ آپ واپس اس جگہ جائیں جہاں پہ سے یہ سارا ماجرا شروع ہوا ہے، اور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، کیا پتہ اس کا دل نرم ہو جائے اور آپ کو معاف کر دے۔ دادا نے سب کو پیچھے چھوڑا اور واپس مری چلے گئے، اور بقول ان کے کہتے ہیں کہ یہ اس جگہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے جہاں سے انہیں درخت کاٹا تھا، تو بڑی مشکلوں سے وہ درخت ملا جو کہ چھوٹا والا تھا، کیونکہ بڑے والے کا کوئی نام نشان نہیں تھا، اور وہ اسی جلی ہوئی صورتحال میں تھا جیسے یہ چھوڑ کے گئے تھے۔ باقی اعتراف کی جگہیں سب بدل چکی تھی، صرف وہ ایک دھڑ وہاں موجود تھا۔ ادھر بیٹھ کے انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی، گزارش کرنے کی کوشش کی، تو ان کو صرف جنگلوں میں سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب جب اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں تو ان کے اوپر اپنی ایک حالت طاری ہو گئی کہ انہوں نے اپنے بھائی کو، بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیا ہے، ان کے سامنے وہ دنیا سے چلے گئے، اور اب پوتا پیدا ہوا ہے، وہ بھی معصوم ہے، اور انہوں نے گڑ گڑا کے رونا شروع کر دیا۔ اب کتنے دن یہاں پہ اس حالت میں انہوں نے گزارے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی رو رہے ہوتے تھے اور رونے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی تھیں، کہ آخر کار ایک دن آواز آنا بند ہو گئی۔ جب آواز آنا بند ہوئی اس کے 2-4 دن بعد یہ واپس چلے گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، اور جب واپس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ، ان کا پوتا ابھی بھی زندہ ہے،
تو ان کو کسی اسی عالم نے یا کسی اور عالم نے کہا، جب انہوں نے وہاں پوچھا کہ ان کے اوپر اس کو ترس آ گیا جس طرح یہ اتنے دن سے وہاں رو رہے تھے، اور ان کو معاف کر دیا، کیونکہ آخر قتل انہوں نے تو نہیں کیا تھا، ان کے والد نے کیا تھا، اور ان کو تو فوت ہوئے بھی زمانہ ہو گیا۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کی کچھ ایئر سے پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، سوری فار یور لاس، اینڈ دس واز ویری مطلب ایک ڈفرینٹ اسٹوری تھی، اور جس ون آف دوز تھنگس کہ آپ جب تک پڑھے نہیں، دیکھے نہیں، سنے نہیں، تو آپ کو یقین نہیں آتا، لیکن اب یہ کہتی ہیں کہ اب الحمدللہ کوئی ڈر نہیں ہے، اور سب یاد کرتے ہیں ان کو، اور بس یہ تھی آج کی اسٹوریز اور آج کا سیشن۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ ٹل نیکسٹ ٹائم ہم کچھ نیا سوچ رہا ہوں، میں تو کر کے دیکھوں گا تو بتاؤں گا۔ ٹل دین ابھی ایک انٹرسٹنگ سول کاسٹ میں ایک اپلوڈ کروں گا، آپ دیکھیے گا، کامنٹ دیجیے گا۔ بہرحال 179، تھینک یو فار یور سپورٹ، ول سی یو نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ۔